अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। न जाने पाकिस्तान IMF से मुंह मोड़ रहा है या IMF पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुका है, मगर बात यह है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा। गो के मुल्क ने, पाकिस्तान का दावा है कि उसने तमाम सख्त तरीन शराइत पूरी भी कर दी हैं। IMF की तसल्ली नहीं हो रही। अब IMF को राम करने के लिए हुकूमत की नज़रें दोस्त ममालिक की $6 अरब की माली मावनत की जानिब लगी हैं, जो कि हमें फ़िलहाल कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही। ये मावनत कब और कैसे हासिल होगी, इसका हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है, ना ही जवाब। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान का हाथ थामने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी महाजाराई भी है। दूसरी जानिब माहिरीन IMF के सख्त मौक़िफ़ पर भी हैरान हैं। पाकिस्तान ने सिफारतकारी का भी सहारा लिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने इस हवाले से इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से बात की है। 2 हफ्ते कबल अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदा हो जाए। उनका कहना था कि IMF माहिदे के अहदाफ की तकमील के लिए हम पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। इस मामले में माहिरीन कहते हैं कि अमरीका कोई काबिल ज़िक्र किरदार अदा नहीं करना चाहता। अमरीका का इस सिलसिले में एक मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान को अपने जो इस वक्त के करीब तरीन ममालिक है, ख़ास तौर पर चीन को, इस हवाले से पाकिस्तान को उस जानिब भी देखना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर के 2 हफ्ते के बाद भी इस बयान के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात सुलझते नज़र नहीं आ रहे। जमूद बरकरार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये मसाइल पाकिस्तान की माशी बका के हवाले से उसकी अहमियत और मुस्तक़बिल के इस पे असरात और पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुक़ात के हवाले से जो सूरत हाल है, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की इंतहाई मारूफ मशहूर साबिक़ सिफारतकार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब मोहतरमा डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये फरमाइएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि IMF हमसे मुंह मोड़ रहा है या हम IMF की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहे। एंड रिज़ल्ट ये है कि प्रोग्राम कहीं नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अब तो लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये प्रोग्राम नहीं होगा। क्या असरात होंगे इस पूरे मामले के? कामरान, जैसे आपने कहा, इस पे बहुत ताख़ीर हो रही है, जो कि बहुत तशवीशनाक है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सलामती के लिए। तो जहाँ तक मेरी समझ है वो ये है कि जो एक शर्त जो IMF की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो ये थी या है कि जो फाइनेंसिंग गैप है इस वक्त पाकिस्तान का, वो कोई $6 बिलियन के लगभग है। इस फिस्कल ईयर यानी कि अगले 3 महीने में पाकिस्तान को $6 बिलियन की ज़रूरत होगी अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए और अपने डेट रीपेमेंट्स करने के लिए। तो IMF चाहता है कि पाकिस्तान ने बहुत पहले ये कहा था कि कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, जो कि पाकिस्तान को फाइनेंसिंग देंगे, जिससे कि ये फाइनेंसिंग गैप क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि सऊदी अरेबिया और UAE से ये पैसे आएँ, और जब ये आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर IMF अपना जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, शायद वो इस पोजीशन में हो कंक्लूड करने के लिए। लेकिन अजीब बात है, बल्कि ताज्जुब की बात है कि आपको मालूम है कामरान के सऊदी अरेबिया और UAE ने तो पिछले साल कमिट किया था ये पैसे भेजना, तो अभी तक ये नहीं आए हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि खामखा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने के बाद अपने ताल्लुकात IMF से और बिगाड़ दिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कह दिया और फिर उनको वापस भी लेना पड़ा जो उन्होंने कहा, लेकिन IMF का भी रिस्पॉन्स आया इस पे, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। उन्होंने यही कहा, जी हमारा तो कोई तल्लुक ही नहीं है इस इशू से, और ना ही किसी और ममालिक से कोई प्रेशर आया है इस प्रोग्राम पे। और दूसरी दफ़ा जब ये हुआ वो ये था कि जो इलेक्शन जो कि पोस्टपोन किए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में, तो उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें बताया कि हम फंड्स नहीं आपको दे सकते इंतखाबात कराने के लिए, इसलिए कि IMF की वजह से हमारे पे बंदिश है और मुसीबत है और रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस पर भी IMF की जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। तो कामरान, मेरे ख्याल में तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक कॉन्फिडेंस का फुकदान है बिटवीन इस गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं और IMF।
اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو ڈاکٹر بہت صاحبہ ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ اس سے ایک قدم آگے جا کے بھی لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ہمارے کی ایلائز سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے. دیر مسٹ بی سم ویری اسٹرانگ ریزن کہ وہ ہمیں ہماری ان ایکسپیکٹیشنز کو، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی طرف سے کمٹمنٹ تھی یا نہیں، لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی جو ہم نے آئی ایم ایف کو کمیونیکیٹ کی، وہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. دوسری جانب یہ تمام جو ہمارے کی ایلائز ہیں یہ آئی ایم ایف کے بورڈ پر بھی ہیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر وہ دونوں ایلائز ہمارے آئی ایم ایف کو ویسے اپنے اس راستے سے بتا دیں کہ یہ ہم یہ کمٹمنٹ ہماری ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اور جو ہم نے آئی ایم ایف کو کمیونیکیٹ کی وہ غلط ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ ویرینس، کچھ تھکاوٹ ہمارے عظیم ترین دوستوں میں بھی ہے ہمارے حالات کی وجہ سے. دیکھیے کامران، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بجا فرمایا. اس وقت ہم اپنے جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، میرا خیال ہے ہم ان کو اوور برڈن کر دیتے ہیں، بیکاز ہم بار بار جاتے ہیں ان کے پاس پیسے مانگنے کے لیے، اور پھر جو ہماری ذمہ داری ہوتی وہ ہم پوری نہیں کرتے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کے اکنامک ریفارمز کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بار بار ان ممالک کے پاس نہ جانا پڑے. اب دیکھیں نا، چین کی طرف سے تو جو وہ کر سکے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے رول اوور کیا ہے، انہوں نے آپ کے ہاں ڈپازٹ رکھا ہے، اور لونز کو بھی لون اوور کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. تو ان کی طرف سے تو کمٹمنٹ آ گئی، ان کی طرف سے سپورٹ آ گئی، لیکن باقی جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوئی. اور پھر ایک اور ایشو بھی جو کہ آئی ایم ایف اور گورنمنٹ کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹینس ایشو بن گیا، وہ گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی یہ فیول سبسڈی دینے کے لیے انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے. حالانکہ یہ پلان کلیئر بھی نہیں ہے کہ وہ پلان کس طرح سے اس پہ عمل ہوگا، مگر اس کے باوجود آئی ایم ایف کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہمیں پاکستان کی حکومت سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ یہ پروگرام کیسے فنڈ کریں گے اور یہ چلے گا کیسے. تو ایک طرف تو اتنا سیویئر اکنامک کرائسس ہے، دوسری طرف اس گورنمنٹ کا سارا فوکس تو ہے کہ عمران خان کو کیسے کنٹین کریں. ان کا تو فوکس ہی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اکنامک اور اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا کہ یہ انفلیشن کی جو صورتحال ہے اس میں اب گورنمنٹ نے کسی طرح سے اسٹرکچر کیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کے تھرو کر رہے ہیں، مگر کوئی 100 بلین کا جو یہ فلور ہے، یہ آٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو اس وقت ایک ملک میں مہنگائی کی اور جو غربت کی کا حال ہے اس سے کیا اثر پڑے گا. لیکن بہرحال جو پروگرام کی روح ہے وہ تو ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتی اس انداز سے، کیونکہ یہ تو ایک طرح کا کیمپ لگا کے اور پھر جو بھی اس میں ہو رہا ہے، دیکھیں 8-9 لوگ مر چکے ہیں اس پوری صورتحال میں. یہ بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ اریٹیشن ہوگی. دیکھیے نا، گورنمنٹ تو اپنے پاپولسٹ سکیمز پہ عمل کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو کہتی ہے ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ تضاد اتنا ہے اس حکومت کی پالیسیز میں، اور اس تضاد کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ روزانہ ایک سیٹ بیک ہوتا ہے ہماری اکانومی کو. اور اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز چائنا کے ایک رول اوور کرنے سے $4 بلین کے قریب ہیں، مگر وہ بھی بہت پریکیریس ہے. وہ تو مشکل سے 1 مہینے کے امپورٹس کو بھی نہیں کور کر پائیں گے. تو ایسی سیریس سچویشن میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گورنمنٹ نہ کچھ بتاتی ہے عوام کو کہ صورتحال کیا ہے، اور نہ ہی یہ فوکس کرتی ہے. ان کا سارا فوکس پالیٹکس پہ ہے جو یہ ہمارا انٹرنل اسٹرائف ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے اب جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کے آؤٹ لک پہ، یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز پہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک. آخر ان کی بھی تو نگاہ ہے نا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، 3 مہینے بعد کیا ہوگا، 1 مہینے بعد کیا ہوگا، 15 دن بعد کیا ہوگا. اور پھر یہ ہمارے عظیم ترین جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو بھی تو وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے آگے چل کے. یہ بھی تو بے پناہ متاثر کر رہا ہے نا جو ہماری معاشی صورتحال ہے، اور ہمیں باہر سے کچھ اس میں سپورٹ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران. جو اس وقت سیاسی بے یقینی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ پولیٹیکل کیوس ہے اس وقت ملک میں. اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو دوست ہیں ممالک، ان کو بھی تو تشویش ہو رہی ہوگی، جیسے کہ ہر پاکستانی کو ہو رہی ہے کہ کل کیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی
یہ حکومت اس وقت اتنی کمزور ہے کہ ان کی، میں سمجھتی ہوں کہ نہ کوئی فارن پالیسی ہے، نہ کوئی لیوریج ہے. تو اور اب آپ دیکھ لیں کہ معیشت پہ بھی ناکامی ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی طرف سے. یہ فرمائیے کہ ہم اس بری طرح کے انٹرنل کیوس کا شکار ہیں. بعض لوگ انارکی کہتے ہیں، کیوس تو ہے نا، میسو سٹرائف ہے، اکنامک بری طرح کا کیوس ہے اور کرائسس ہے، اور ہم بالکل ہے جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی ہے کہ ہارڈلی 3 ویک کے ہمارے ریزروز رہ گئے ہیں، ڈیفالٹ کے قریب ہیں، اکانومی ایٹ دا برنک. ساری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس بات کو کہہ رہا ہے. یقیناً ہمارے جو سیف گارڈز ہیں، جو ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور جو ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے جو سیف گارڈز ہیں، پوری دنیا کو اس کو بڑا شدید اعتماد ہے. کیا یہ لامتناہی رہ سکتا ہے اس پوری صورتحال میں دنیا کا اعتماد ہمارے سیفٹی سیکیورٹی سیف گارڈز پہ؟ میرا نہیں خیال اس وقت نیوکلیئر ایشو کا کوئی تعلق ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. میرا خیال ہے جس چیز کا سب سے بڑا تعلق ہے وہ ہماری اکنامک اسٹیبلٹی ہے. اس لیے کہ اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جاری رہتی ہے اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کانفرنٹیشن ہے وہ چلتا جاتا ہے اور الیکشنز اناؤنس ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حکومت کہتی ہے جی اکتوبر تک انتظار کریں پروونشل کے لیے بھی اور نیشنل کے لیے بھی، اور کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتی ہے آن اے کامن ڈیٹ، تو دیکھیں اس کا اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا. میں نہیں سمجھتی کہ نیوکلیئر پروگرام از انڈر اینی کائنڈ آف تھریٹ اور چیلنج، وہ ایک الگ ایشو ہے. مگر جس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اکنامک فرنٹ پہ ہے، اور یہ اکنامک فرنٹ پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ عوام کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس حکومت پہ. اور بین الاقوامی سطح پہ بھی میرا خیال ہے جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ خاصی بیزار ہو گئی ہیں کہ یہ حکومت اس سے کچھ چل ہی نہیں رہا ہے آگے، یہ سنبھال ہی نہیں پا رہی کسی چیز کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ تھے. آئی ایم ایف کا پاکستان پروگرام اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا، اب اس کا جائزہ لیں گے. پاکستان کے ممتاز باخبر صحافی شہباز رانا ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے پاکستان کی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف کے پاکستان کے پروگرام کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پر گفتگو ہماری جاری تھی. اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید ترین بحران کے شکار ہے، لیکن اب تشویش کی بات یہ ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، خدشہ بڑھ رہا ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان آج نہیں تو کل ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ تمام ماہرین کی یکساں رائے ہے. پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف کا ہی سہارا ہے، لیکن پچھلے 5 ماہ سے آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان پروگرام کا نواں جائزہ دور بھی مکمل ہوا میں معلق نظر آتا ہے اور مکمل نہیں ہوا ہے. $1 ارب کی قسط کی بحالی تو درکنار، ابھی تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا دور دور تک پتہ نہیں. گزشتہ روز اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں بزنس مین اور غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک مرتبہ پھر نہ جانے کون سی دفعہ یہ تھی اظہار کیا، اس خوشدلی کا اظہار کیا کہ پاکستان کے دوست ممالک عنقریب پاکستان کی مالی مدد کے وعدوں کو پورا کر دیں گے، جس کے بعد آئی ایم سے ڈیل مکمل ہوگی اور معیشت بہتری کی طرف چل پڑے گی. دوسری جانب آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے $6 ارب کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کو اپنے دوست ممالک کی مدد سے پورا کرنا ہوگا. گزشتہ روز آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کرے تاکہ اعتماد سازی کی فضا بحال ہو. ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ پاکستان کو دیگر مالیاتی اداروں مثلاً ورلڈ بینک، ADB سمیت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خاص طور پر چین سے بھی مالی مدد چاہیے. آئی ایم ایف کے مطابق بیرونی شراکت داروں کی بروقت مالی امداد نوے جائزے کی کامیابی یقینی بنانے میں اہم ہوگی. ان مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اگلا قدم ہم اٹھا سکیں گے. اس پوری صورتحال پر ہم مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی معاشی کاروباری امور جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب. اب ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا، آئی ایم ایف پاکستان سے منہ موڑ رہا ہے یا پاکستان نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا ہے یا کہیں بیچ کی کوئی صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے منہ نہیں موڑا. پاکستان جو ہے وہ اپنے جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے تھے یا پھر پی ٹی ایم کی حکومت نے آ کے کیے، وہ پاکستان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ گول پوسٹ چینج کر رہا ہے، وہ بھی بات فیکچولی اس حد تک درست نہیں تھی، ہاف ٹروتھ تھا، کیونکہ جس چیز کو یہ گول پوسٹ چینج کرنا کا کہہ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہم نے پاکستان نے ایک آئی ایم ایف سے ہمارا ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی
کہ سرکل ڈیٹ میں جو اس مالی سال میں اضافہ ہوگا وہ صرف 75 ارب روپے کا ہوگا. تو جب آپ ریویو ٹاکس میں گئے تو آپ 952 ارب روپے کا وہاں پہ ایک پلان لے کے چلے گئے جی کہ اتنا اضافہ ہوگا ایک سال میں. تو اس کو کور کرنے کے لیے اگر آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرو, اس کو کور کرنے کے لیے اگر آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ جو سرچارج ہے وہ لگاؤ, تو آپ اس کو گول پوسٹ چینج کرنا نہیں کہتے. اب یہی صورتحال جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کے اوپر ہے. یہ ہمارا جو پچھلا ریویو تھا 8واں ریویو, اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہوں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, وہ 2 ماہ کی یا 1.7 منتھس آف جو امپورٹس ہیں اس کے کور کے برابر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی پھر آپ کی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے, پھر ایکسٹرنل ڈیٹ پیمنٹس آپ نے کرنی ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں سامنے آپ رکھتے ہیں اور آپ کا اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کا کہ 6 ارب ڈالر پاکستان کو مزید چاہیے اپریل سے لے کے جون تک اگر وہ دیوالیہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے, تو کیا یہ آئی ایم ایف آپ سے غلط مطالبہ کر رہا ہے کہ 6 ارب ڈالر آپ ارینج کریں؟ کیونکہ جو پاکستان کا کوٹا ہے اس کے مطابق تو جتنا آئی ایم ایف آپ کو لینڈنگ کر سکتا تھا وہ آئی ایم ایف اس کوٹے کے مطابق آپ کو لینڈنگ کر رہا ہے. اب آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہو جائے, 1.1 ارب ڈالر کی قسط بھی دے جائے, اس کے بعد بھی اگر پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے تو پھر یہ نہ آئی ایم ایف کے لیے ٹھیک ہے نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. تو پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ ہم سعودی عرب کے پاس گئے کہ ہمیں 3 ارب ڈالر چاہیے, وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہم سٹڈی کر رہے ہیں, ہم آپ کو 2 ارب ڈالر دے سکتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر آفس نے یہ ایک دعویٰ کیا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کو 1 ارب ڈالر مزید دینا چاہتا ہے. تو 3 ارب ڈالر ہم نے یہ اکاؤنٹ کروائے تھے آئی ایم ایف کو. تو اگر ہم ہی نہیں لے پا رہے بیکاز آف پرابلمز اور ایشوز جو ہمارے دونوں ممالک سعودی عرب یا پاکستان ہو یا متحدہ عرب امارات یا پاکستان ہو اس میں ہے, تو یہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے. اب کیا کس نے کہا تھا پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو, کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ فیول سبسڈی 50 روپے فی لیٹر آپ اناؤنس کر دیں؟ کیا آئی ایم ایف نے کہا تھا؟ جتنی بھی آپ ایگزامپلز ہیں آپ یہ اگر لے لیں, اور اس کے ساتھ ہی آپ کے کیا خیال ہے شہباز رحمان صاحب, یہ بتائیں کہ ابھی یہ سبسڈی کی بات ہو رہی ہے اس وقت, یہ پروونسز کے تحت اسٹرکچر کیا ہے, مگر یہ 100 ارب روپے مفت آٹا اسکیم کے لیے بھی تو رکھے گئے ہیں نا, یہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کی روح کے مطابق تو بات نہیں ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں جو آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایسٹر پیریز کی لاسٹ ویک, جس میں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے اپنی جو پوزیشن تھی وہ واضح کی تھی, اس کے اندر ان کا ایک جملہ تھا کہ ہم ایگریگیٹ جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے. تو جو کیش سرپلس ایک دینا ہے صوبوں نے, جو بجٹ کے وقت 750 ارب روپیہ تھا, اس کی بیس کے اوپر آپ کا پرائمری بجٹ کا ایک سرپلس کا 153 ارب روپے کا ہدف طے ہوا. ہم نے پورے یہ جو مالی سال تھا اس کے دوران ہم نے وہ جو پلان آئی ایم ایف سے طے ہوا تھا اس سے ہم نے ڈیویٹ کیا. ابھی جو 9واں ریویو ہے اس میں وہ جو سرپلس کامران خان صاحب ہم نے 153 ارب روپے کا دینا تھا, وہ آئی ایم ایف نے تھوڑی سی آپ کو لچک دکھائی اور وہ 465 ارب روپے کے پرائمری خسارے کے اوپر وہ ایگری کر گیا. لیکن وہ جو 465 ارب روپے کا پرائمری خسارہ اوور آل ہوگا, اس کے پیچھے کوئی 560 ارب روپے کا صوبائی کیش سرپلس چاروں صوبوں سے چاہیے کیومولیٹیولی. تو اس میں سے اگر آپ 74 ارب یا 73 ارب روپیہ نکال لیں, 53 ارب روپیہ پنجاب میں اور 19 ارب روپیہ خیبر پختونخوا میں, تو پھر آئی ایم ایف کا تو یہ آپ سے سوال کرنا جائز ہے نا. تو پھر تو وہ جو آپ نے ایون کے ریوائز ابھی آپ نے 6 ہفتے پہلے ہدف ان سے طے کیا تھا پرائمری بجٹ خسارے کا 465 ارب روپے کا, وہ بھی آپ کا جو ہے. مگر یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اس وقت تو پروگرام سٹک ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ ریسٹور ہوگا بھی نہیں ہوگا, اب ہوگا کب ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا فال بیک پوزیشن ہے ڈار صاحب کی؟ کچھ تو بناتا ہے نا آدمی جب کہ اس قسم کی سچویشن میں ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو یہ ہماری فال بیک پوزیشن ہے, یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, وہ کوئی ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کامران خان صاحب اگر پروگرام ریوائیو ہوگا تو 2 ہی شرطوں پہ ہوگا. فیول سبسڈی واپس لے لیں, ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ 6 ارب ڈالر کا انتظام کر لیں, اور کچھ شرح سود کا بھی اگر مسئلہ وہ 4 اپریل کو کلیئر ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا, جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور آج کل ہر کسی کی زبان کے اوپر ہے کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, میرے جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, یہ سورسز ہیں منسٹری آف فائنینس میں, انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن میں, ڈپلومیٹک سورسز, میں نے ابھی تک پلان بی کی بات کہیں نہیں سنی. مجھے نہیں پتا, ایٹ لیسٹ میرے نالج میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی پلان بی بن گیا ہے یا نہیں بن گیا. ہاں ہم یہ ضرور سنتے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف نہیں ہوگا, جو ہمارے حکومتی حکام ہے کہ جی اگر آئی ایم ایف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ہم پھر بھی کر لیں گے, کیسے کریں گے ہمیں نہیں پتا. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے چائنا سے نومبر 2022 میں, تو انہوں نے
میڈیا سے بات کی اور ہمیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے $13 ارب کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام کر لیا. وہ چیز آج تک مٹیریلائز نہیں ہوئی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انٹر گورنمنٹل جو ایک ٹرانزیکشن ایکٹ بنایا گیا, ایک بڑا ایک فاسٹ ٹریک سے پرائیویٹائزیشن کرنے کا ایک قانون بنایا گیا کہ جی ہم متحدہ عرب امارات ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے, ہم اپنے اثاثے جو مفتاح اسماعیل کے زمانے میں بنا تھا. جی بالکل نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بنایا, شہباز شریف صاحب نے بنایا, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا جو آرڈیننس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ فاسٹ ٹریک پرائیویٹائزیشن ہو. یہ بھول گئے وزیر اعظم صاحب کے مسئلہ پرائیویٹائزیشن کے آرڈیننس کا یا انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 کا نہیں ہے, مسئلہ اس ایٹیچیوڈ کا ہے, مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے. اگر میں بہت ساری ایسی جو انٹرنل کی میٹنگز ہوئی ہیں جن کی مجھے ان کی وہ کنورسیشنز کا ڈسکشنز کا پتہ چلتا ہے, جو حکومت یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ اس نے ایک غیر ملکی ایئر لائن کو A380 جہاز کے لینڈنگ رائٹس دینے ہیں پچھلے 10 ماہ میں یا تقریباً 1 سال میں, وہ حکومت کیا پرائیویٹائزیشن کرے گی, وہ حکومت کیا IMF کا پروگرام ریوائیو کرے گی, وہ حکومت کیا پلان بی تیار کرے گی. تو انفارچونیٹلی ہے, اگر میں غلط ہوں تو حکومت مجھے کریکٹ کرے کہ مجھے کم از کم ابھی کوئی پلان بی نظر نہیں آ رہا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان اپنی 75 سالہ تاریخ کے بدترین سیاسی اور معاشی بحرانوں سے پہلے ہی دوچار تھا. سیکیورٹی خدشات اب ہمارے سامنے ہیں, مگر اس کے دوران ہی اب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کے انتخابات کے معاملے پر اعلیٰ عدلیہ یعنی کہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان تاریخی آزمائش میں آ چکی ہے. دونوں صوبوں میں الیکشن انتخابات کا قضیہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہے, لیکن اس معاملے نے سپریم کورٹ کو بری طرح سے تقسیم کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ون مین شو قرار دے دیا ہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے دونوں صوبوں میں انتخابات کے التوا کے خلاف PTI کی درخواست کی سماعت کی. بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس امین الدین خان, جناب جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں. آج پہلی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بہت دور رس ریمارک دیے اور اہم سوالات کیے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس صدر کی دی گئی تاریخ کو بدلنے کا اختیار ہے یا نہیں. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ عدالت حکم دے چکی ہے کہ حکومت کسی بھی وجہ سے انتخابات میں تاخیر نہیں کر سکتی. چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ انتخابات میں توسیع ہو تو نگراں حکومت کی مدت میں بھی توسیع نہیں ہوگی کیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ آئین کی تشریح حکومت بنانے یا حکومت گرانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عوام کی آسانی کے لیے ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تمام فریقین راضی نہ ہو ہم ہوا میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اتفاق کی بات ہے کہ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن پر چیف جسٹس کے از خود نوٹس اور آئینی درخواستوں پر 2 ججز کا بھی تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری ہو گیا. 28 صفحات پر مشتمل اپنے اختلافی فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے قرار دیا کہ وہ جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں, جس میں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق درخواستوں کو مسترد کیا اور از خود نوٹس کی کارروائی ختم کرنے کی رائے دی. جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ تفصیلی اختلافی فیصلے نے بادی النظر میں سپریم کورٹ میں نظریاتی خط تنسیق کو مزید نمایاں کیا. جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. معزز جج نے لکھا کہ ون مین شو کے اختیارات پر نظر ثانی کرنی ہوگی. تفصیلی اختلافی فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس یحییٰ آفریدی سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا کہ ہم 4 ججز کا فیصلہ ہی دراصل آرڈر آف کورٹ ہے, جبکہ چیف جسٹس کا تحریر کردہ فیصلہ جاری نہیں ہونا چاہیے تھا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران آج PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر صدر مملکت نے پنجاب میں الیکشن کے لیے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی تھی. الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول بھی جاری کیا, لیکن پھر اچانک تاریخ منسوخ کر کے 8 اکتوبر کی نئی تاریخ دے دی, جبکہ گورنر خیبر پختونخوا نے تو عدالتی حکم عدولی کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ ہی مقرر نہیں کی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس شیڈول تبدیل کرنے کا اختیار ہے یا نہیں, اور کیا انتخابات کو طویل عرصے التوا میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نگراں حکومت 90 دن کے لیے ہوتی ہے, لیکن الیکشن 90 دن سے بڑھا کر
5 ماہ آگے کر دیے گئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن از خود تاریخ بھی نہیں دے سکتا۔ علی ظفر نے نقطہ اٹھایا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ مان لی جائے تو الیکشن کبھی نہیں ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے معلوم کیا کہ کیا سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکاوٹ بنا ہے؟ اس پر علی ظفر نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس سے قبل آج 5 رکنی بینچ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے معلوم کیا کہ کیا سپریم کورٹ اس کیس کو سن بھی سکتی ہے یا نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس لیے عدالت اس کیس کو سن سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے نقطہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا جو فیصلہ تھا اس پر تو تمام ججز کے دستخط نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی حکم کی سمری پر ججز کے دستخط ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ تمام 5 ججز کے دستخط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہوں، فیصلوں میں اختلافی نوٹ معمول کی بات ہوتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام فریقین دست و گریباں ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومت یقین دہانی کرائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں۔ سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سوچ ہے کہ انتخابات اسی وقت ہونے چاہیے جب امن و امان ہو۔ انتخابات آزادانہ، شفاف اور بے خوف و خطر ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے سیاستدان ملک میں استحکام کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بہت پریشان کن یقیناً ملک کے سیاسی عدم استحکام پر سپریم کورٹ بہت فکر مند ہے۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے شفاف انتخابات کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی سے پرامن رہنے کی یقین دہانی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو تمام فریقین کو پرامن رہنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پرامن رہنے کی یقین دہانی کیسی ہوگی، یہ فیصلہ فریقین خود کریں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے یقین دہانی کرائی کہ صاف شفاف الیکشن کے ماحول کے لیے پی ٹی آئی مکمل تائید کرتی ہے اور حکومت بھی عمل درآمد کی پابند ہوگی۔ انتہائی تکلیف دہ صورتحال، پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی سیاسی بحرانوں سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی خدشات بڑھ رہے ہیں، پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام ہوا میں معلق ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا وجود نہیں ہے، الیکشنز کے حوالے سے ابہام اور ابہام ہے، اور پھر پاکستان کا وزیر داخلہ اس دوران کہہ چکا ہے کہ اب پاکستان کی بقا، معاف کیجیے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کی بقا اور عمران خان کی بقا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت ہی گنجلک، بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی گھمبیر صورتحال، اس میں پھر عدلیہ میں تقسیم کی یہ صورتحال، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ پاکستان کے بہت ہی مستند سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک بڑا وقار احترام ہے جناب حامد خان صاحب کا، جو سابق صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی پاکستان میں اس پوری صورتحال میں، جو آج ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ آج الیکشن کے التفاع، پنجاب کے پی کے الیکشن کے التفاع کے حوالے سے نئی بینچ بنی اور اس کی جیسی ہی شروع ہوئی آج کی سماعت، اسی دوران جو گزشتہ بینچ تھی اور اس سے پہلے جو معاملات سامنے آئے تھے اس کے حوالے سے 2 جج صاحبان نے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، اپنا اختلافی فیصلہ جاری کیا، اور وہ اختلافی فیصلہ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک چارج شیٹ ہے چیف جسٹس کی اور موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ کی۔ اس طرح کی اتنی بدترین تقسیم تو ہم نے سپریم کورٹ میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں خان صاحب؟ جی، یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک نظریات کی یا اپنی اوپیننس کی تقسیم ہے، وہ تو ایک طریقہ کار ہے اور ہونا چاہیے بھی۔ اس میں یہاں پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ آ رہی ہیں، جو خاص طور پہ آج کے اختلافی نوٹ سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس کو 3-2 فیصلہ نہیں بلکہ 4-3 کہا ہے انہوں نے ایک جگہ آ کے۔ یہ پہلے تو حکومت کا یہ موقف تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، لیکن آج اس اختلافی نوٹ سے اس بات پر زیادہ تقویت پہنچی ہے کہ جیسے یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کی تعداد حتمی طور پہ نہیں بیان کی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ وہ 2 جج حضرات اس آخری بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، تو ان کی ویوز کو کس طرح سے اس میں شامل کر کے آپ تعداد بدل سکتے ہیں؟ یہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا، اور یہ کچھ ان یوزول تھا جو سارے لمبی چوڑا نوٹ، جو اختلافی نوٹ لکھا گیا اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ بالکل درست ہیں،
لیکن جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے کہ آیا وہ 4-3 سے تھا یا 3-2 سے تھا، میرے خیال میں اس میں ابہام پیدا کیا گیا ہے. ویسے تھا تو 3-2 ہی، جیسے کہ آخری جو بینچ جس نے آخر میں سماعت کی ہے وہ 5 رکنی بینچ تھا، وہ 7 رکنی بینچ نہیں تھا. تو اس لیے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ 3-2 4-1 5-0 ہو سکتا ہے، لیکن 4-3 نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ایک ابہام ضرور پیدا ہو گیا ہے جو کہ افسوسناک ہے. تو خان صاحب ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کے حوالے سے بھی اس میں بہت ہی ایکسٹینسو پیراگرافز ہیں، اور پھر اس میں ایک سے زیادہ جگہ پہ ون مین شو کی گفتگو سامنے آئی ہے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو لے کے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ اختیارات میں چیف جسٹس بندیال نے اضافہ کیا، یا یہ کہ یہ اختیارات ہر چیف جسٹس کو حاصل رہے ہیں چاہے وہ جتنے بھی متنازعہ ہوں، لیکن اس فیصلے کے اندر کیونکہ اب یہ ون مین شو کا بار بار ذکر آیا ہے، اس سے چیف جسٹس صاحب اور ان کے اختیارات کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ دیکھیے نا، اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں، میں تو اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے نوٹ لکھا، ذرا الفاظ کے چناؤ غالباً درست نہیں تھا. ون مین شو کا لفظ نہیں استعمال، یعنی سینٹنس نہیں استعمال، یعنی ایکسپریشن نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا. ادروائز یہ تو وکلا ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ فارمیشن آف بینچز اور ایلوکیشن آف کیسز، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک چیف جسٹس کی صوابدید پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے سینئر ججز کی چیف جسٹس کی سربراہی میں، جو کہ یہ فیصلہ کیا کرے کہ کون سے کیسز کس بینچ کو ایلوکیٹ کرنے چاہیے، کس نوعیت کے کیسز یعنی کانسٹیٹیوشنل کیسز، سول کیسز، کرمنل کیسز کن بینچز کو دیے جائیں، تاکہ اس میں ایک شخص کی، ایک فرد کی صوابدید نہ ہو بلکہ یہ ایک کنسنسس سے ہو یہ چیزیں. اس کے بارے میں تو وکلا کا بڑے عرصے سے یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز تبدیل کر کے ان میں امینڈمنٹ کر کے آپ یہ لیکن جب تک نہیں ہو جاتا، جب تک یہ نہیں ہو جاتا، اور ظاہر ہے کہ اس پہ وکیلوں کے بھی اعتراض ہیں، بعدی نظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ اگر یہ ایک اس قسم کا فیصلہ ہو تو زیادہ بہتر ہو، لیکن اس وقت تک تو یہ صورتحال ہے. اور آج جو یہ اس اختلافی نوٹ میں جو بات سامنے آئی ہے، جو یہ ون مین شو والی بات سامنے آئی ہے، اس سے خود جو ان کے اختیارات ہیں اس پہ کتنی زک پہنچتی ہے؟ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے کوئی؟ دیکھیے اس سے تو کوئی نہیں، یہ تو ایک ویو ایکسپریس کیا ہے، ایک جج کا ویو ہے یا 2 ججز کا ویو ہے. یہ سپریم کورٹ رولز کو تبدیل نہیں کرتا. سپریم کورٹ رولز جو ہیں وہ مکمل سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے بناتی ہے یا اس میں ترمیم کرتی ہے. یہ ایک پرپوزل کے طور پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ اختلافی نوٹ میں 2 ججز نے یہ کہا ہے کہ ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس وقت جب فل کورٹ بیٹھے گی تو پھر اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سے اس میں کیا تبدیلی کی جائے. سپریم کورٹ رولز جو کہ 1980 کے بنے ہوئے ہیں، اب یہ 1980 کے بنے ہوئے رولز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور دوسرا راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایکٹ بنایا جائے جیسے انڈیا میں ہے اور یہاں بھی بن سکتا ہے آرٹیکل 191 کے تحت، کہ اس میں سپریم کورٹ کے جو پروسیجرل میٹرز ہیں اس پر ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی بن سکتا ہے جیسے کہ انڈیا میں ہے. لیکن جب تک وہ نہیں بنتا تب تک تو رولز وہی ہیں جو 1980 کے رولز ہیں جس کے تحت سپریم کورٹ کے معاملات جو ہے چل رہے ہیں. اور سپریم کورٹ مجاز ہے کہ بطور فل کورٹ کے بیٹھ کر ان میں ترمیم کرے اور ان میں تبدیلی لے کے آئے، اور ان میں آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. تو خان صاحب ابھی کا امپورٹنٹ سوال یہ ہے میرا، اور آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج کے اس اختلافی نوٹ پہ جو آج جاری ہوا، گو کہ یہ ماضی کا معاملہ ہے، اس پہ جو یہ 2 جج صاحب کا نوٹ ثابت، یہ کتنا اثر انداز ہوگا جو آج پاکستان کے موجودہ حالات کے لحاظ سے انتہائی اہم آج کیس شروع ہوا ہے انتخابات کے التوا کے حوالے سے، جو 5 رکنی بینچ
چیف جسٹس صاحب جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل بینچ ہے، اور یہ جو سماعت کر رہی ہے جس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے اس کے فیصلے کے، یہ جو اختلافی نوٹ ہے کیا یہ اس پہ اثر انداز ہوگا کسی صورت سے؟ دیکھیے جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پرپوزل ہے کہ جو سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں ان میں ترمیم کی جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہاں البتہ جو انہوں نے یہ کہا ہے پیرا 20 ہے مثلا، جس میں یہ کہہ دیا ہے انہوں نے کہ ان کے خیال میں یہ فیصلہ 4-3 ہے اور 3-2 نہیں ہے، اس سے بہت بڑا ابہام پیدا ہوا ہے، اور اس کا فائدہ لامحالہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نظریے سے اٹھائیں گی۔ تو میرے نزدیک اس کا حل ہے اور چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس پر انہیں چاہیے کہ فل کورٹ اب بنا دی جائے، تاکہ اب جو فیصلہ آئے گا، جو نئی درخواستیں ہیں جن کے لیے 5 رکنی بینچ بنا ہے، یہ 15 رکنی بینچ بنا کے اس کا ایک فیصلہ ایک طرف کر دیں، تاکہ یہ ابہام کی صورتحال ختم ہو اور اس انسرٹنٹی سے ہم نکل آئیں۔ یہ بھی فرمائیے کہ یہ کتنا اہم ہے، خاص طور پہ جو ایک جانب تو الیکشن کے التوا کی بات ہے جس کی کہ پرہیپس آئین میں گنجائش بالکل نہیں ہے، اور اس انداز کی شاید گنجائش تو بالکل نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کا حکم اور پھر اس کے بعد 6 مہینے ایک دم بڑھا دیا جائے۔ اور پھر نگراں حکومتوں کے حوالے سے کیا جواب ہے اس وقت کی جو قوتیں ہیں ان کے پاس، کہ یہ نگراں حکومتیں کیا 3 مہینے اور 6 مہینے اور 9 مہینے ایسی ہی چل سکتی ہیں؟ جی نہیں، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ جو نگراں حکومتیں صرف الیکشن کرانے کے لیے ہوتے ہیں، اور الیکشن کرانے کے لیے جو ٹائم فریم آئین نے دیا ہے وہ 90 دن کا ہے، تو اس لیے آپ چونکہ ان کا جواز ہی نگراں حکومتوں کا الیکشن کے دوران ایک نیوٹرل سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس لیے یہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، یا زیادہ سے زیادہ اگر الیکشن 10 دن آگے جاتا ہے تو 10 دن اور چلی جائیں گی اس کے حوالے سے، لیکن یہ 6 مہینے نہیں چل سکتی، یا 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ان کو نہیں چلایا جا سکتا، اور یہ ایک غلط روایت بن جائے گی۔ اس طرح سے تو یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو سال بھر نگراں حکومتیں چلا کریں گی، یہ بہت غلط اور آئین کے منشا کے بالکل خلاف ہوگا۔ یہ بتائیں کہ جو اس وقت عدالت عظمیٰ میں اس بھیانک تقسیم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے پاٹا جائے، کیونکہ یہ ملک اس وقت متحمل کسی چیز کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اداروں کا جو حشر ہو رہا ہے اس وقت، اور پھر اس کے ساتھ جو ملک کا، پھر معیشت کا، پھر سیاست کا، پھر سیکیورٹی کا، اور اس پوری صورتحال میں یہ کیفیت، تو یہ جو سپریم کورٹ کی جو یہ ایک بھیانک تقسیم، خطرناک تقسیم ہے، اس کو کیسے آپ اس کو برج کر سکتے ہیں خان صاحب؟ کیا بینچ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ بینچ بھی بری طرح سے بینچ، اور پھر بار کی میں بات کر رہا ہوں، بار کیا، بار خود بری طرح سے تقسیم ہے، بینچ کیا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ بار کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ تو اگر نہیں کر سکتی تو یہ منقسم سپریم کورٹ ہمیں کہاں لے جا کے چھوڑے گی؟ دیکھیے بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، بڑی تشویشناک بات ہے، اور بار بھی بہت اس معاملے میں بڑی تشویش میں ہے۔ اس حوالے سے پرسوں بار ایک نیشنل کنونشن بھی کر رہی ہے، اور اس میں ہم مختلف پرپوزل سامنے لے کے آئیں گے، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو فی الفور ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ جو اس وقت کیس جس کے اوپر اتنی بڑی تقسیم ہوئی ہے، اس کو بجائے اس کے کہ 5 جج چنیں، ان کو 15 جج جو موجودہ سپریم کورٹ کی اسٹرینگتھ ہے وہ مکمل اسٹرینگتھ سنیں، تاکہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ایک طرف ہو جائے، اور یہ ابہام ختم ہو جائے کہ یہ 3-2 ہے، 4-3 ہے، یا کوئی اور اس میں نمبر گیم ہے۔ لیکن اس سے پہلے خان صاحب کے کیا کچھ بیک گراؤنڈ میں کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس قدر دل خراب ہو گئے ہیں، اس قدر تقسیم کی صورتحال ہے، اس قدر ہم منافرت دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم برج کیے بغیر، اس کو فکس کیے بغیر 15 رکنی بینچ بیٹھ جائے، خدا نہ خواستہ وہاں کچھ ہو جائے، تو پھر ایک بڑی صورتحال ہوگی۔ بیک گراؤنڈ میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات کو کچھ تو سنبھالیں۔ یقینی طور پر اس میں میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ کیونکہ لیڈر ہے، ان کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ
کہ جو ججز جو اختلاف بھی رکھتے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھایا جائے. اس میں بڑی حد تک ان کی کمزوری سامنے آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اہم کیسز کے فیصلوں میں انہوں نے سینئر پیونی جج یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب کو نہیں بٹھایا، جس کی وجہ سے یہ تقسیم پیدا ہوتی چلی گئی، اور لوگ اور اعتراضات بھی بعض ججز نے جو کیے ہیں ان میں بھی وزن ہے. لہٰذا اب بھی وقت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وقت گزر گیا ہے، اب بھی وقت ہے چیف جسٹس صاحب لیڈرشپ دکھائیں اور سب ججز کو اکٹھا کریں اور اکٹھا بٹھائیں. جہاں تک اختلافات ہیں رائے کے حد تک یا آئین کی تشریح کی حد تک یا آئین کسی قانونی اور آئینی نقطے کی حد تک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. امریکہ کی جو سب سے پاورفل کورٹ ہے دنیا بھر کی، وہاں بہت سارے فیصلے 5-4 ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نظریات میں یا اصولوں میں یا آپ کی آئین کی تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بٹرنس آپس میں نہیں ہونی چاہیے. عدالت کو کم از کم ایک یونٹ کی طرح کام کرنا چاہیے. اندر جو اختلافات ویوز پر ہیں وہ ہوں، لیکن ذاتی اور اس قسم کے اختلافات نہیں ہونے جب ملک ہی ایک یونٹ کے طور پہ کام نہیں کر رہا، معاف کیجیے گا خان صاحب، تو پھر چاہے عدالت ہو کوئی اور ادارہ ہو، وہ ایک یونٹ کے طور پہ کیسے کام کر سکے گا؟ اس وقت پاکستان ایک یونٹ کی کوئی تصویر نظر نہیں آتا. بڑی نوازش جناب حامد خان صاحب ہمارے موجود تھے، اس پر مزید بات کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم ایک جنریشن پیچھے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے جوائن کر رہے ہیں جناب منیب فاروق. پاکستان میں میڈیا میں ایک بہت ہی معتبر شخصیت ہیں، لیگل ایشوز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اپنا بہت ہی عمدہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جیو نیوز پہ. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ. منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی تاریخ کا بدترین معاشی بحران دیکھ رہے ہیں، شاید بدترین سیاسی بحران دیکھ رہے ہیں. سیکیورٹی خدشات جو پیک پہ ہوتے تھے اسی ٹائپ کے سیکیورٹی خدشات ہیں. ملک تقسیم ہے. عدالتیں بھی ہم اس سے پہلے بہت بری طرح سے تقسیم، اور عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں بھی ہم بڑے سیریس کرائسس دیکھ چکے ہیں. کیا وہاں کا بھی یہ ایک بدترین اس وقت بحران ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی آج ایک بڑی جھلک ہم نے دیکھی ہے؟ سپریم کورٹ بھی اس حد تک کبھی تقسیم نظر نہیں آئی تھی کیا؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے گزارش اس طرح ہے جی کہ ہمارے ملک کے اندر عدالتی تاریخ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جیسے ہماری سیاسی تاریخ ایک ہم اسے چیکرڈ ہسٹری کہتے ہیں، تو ہماری عدالتی تاریخ بھی کوئی خوشگوار نہیں ہے. اس کے اندر بھی چند ایسے فیصلے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اب تو بہتات ہے ایسے فیصلوں کی جو کہ بدترین قانونی انٹرپریٹیشن کے اوپر بیس کرتے تھے. اب چلیے وہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز زیادہ میرے خیال میں بحیثیت ایک پاکستانی میرے اور آپ کے لیے ورثم ہے، جو کہ ہمیں پریشان کر دیتی ہے، وہ یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایپیٹوم آف جسٹس ہے، وہ وہاں سے جو انصاف ہے وہ ایگزیوڈ کرتا ہے، اور جو معزز جج صاحبان ہیں ان کا کانڈکٹ بھی ایگزیمپلری ہونا چاہیے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایک ڈیوائیڈ ہے، بلکہ وہ اب اتنی ڈسٹنکٹ ہو چکی ہے، اتنی وہ فالٹ لائنز واضح ہو چکی ہیں کہ آنریبل عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب اپنے سینئر پیونے جج کو اور ایک اور سینئر جج کو اپنے ساتھ ایک بینچ میں بٹھانا پسند نہیں فرماتے. میرے خیال میں یہ ایک ایسی مثال بن رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جج صاحبان کو مختلف کیسز دیجئے، لیکن اگر آپ گھوم پھر کر سیاسی نوعیت کے، آئینی نوعیت کے گھوم پھر کر مقدمات ایک ہی طرح کے بینچز کے سامنے لگائیں گے اور ایک ہی طرح کے بینچز کانسٹیٹیوٹ کریں گے، تو پھر الزامات بھی لگیں گے، پھر تنقید بھی ہوگی، اور پھر آپ کا اپنا ادارہ اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اٹ از ناٹ ان آرڈر، آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. لہٰذا یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ نے درست فرمایا کہ جہاں معاشی بحران بدترین ہے، جہاں گورننس کے مسائل ہیں، جہاں سیکیورٹی تشویشناک ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے، وہاں عدالتی معیار، عدالتی نظام اور بہت احترام کے ساتھ عدالتی فیصلے بھی بدنما ہیں اور بدنما داغ کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں. تو منیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس کی ایک گولڈن اپرچونٹی تھی؟ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات درست ہے، آپ میری اصلاح کیجئے گا، کہ اگر آج چیف جسٹس صاحب اس انتہائی نازک موقع پہ اور موضوع پہ اور کلیدی موضوع پہ قوم کی جمہوری تسلسل کے لحاظ سے اگر 15 رکنی کورٹ بنا دیتے، آج سے فل کورٹ تشکیل دیتے تھے اس کی لیے،
تو ایک جانب سپریم کورٹ کے اندر کا تضاد جو تھا وہ چھپ جاتا اور بلکہ بہت ہی سالڈ طریقے سے چھپ جاتا، پھر قوم کو ایک اصلاح کا راستہ مل جاتا، اور پھر جو دوسرے فریقین ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے پاس بھاگنے کا راستہ یا نکلنے کی راہ نہیں بنتی۔ یہ ایک بڑی فاش غلطی کی ہے معزز چیف جسٹس صاحب نے آج یہ نہ کر کے۔ کامران خان صاحب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب یہ فل کورٹ بنا دیتے، آج ہی نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے جب 63A کا معاملہ آیا تھا، وہاں کلیکٹیو وزڈم آف دی انٹائر سپریم کورٹ، اٹ واز ریکوائرڈ، اٹ واز دی نیڈ آف دی آر، لیکن نہیں بنایا گیا۔ جہاں پارٹی صدر کے اختیارات کی بات کی گئی، اس کی تشریح کا معاملہ آیا، جہاں بہت احترام کے ساتھ جناب چیف جسٹس نے اپنی ہی کی ہوئی رائے کے خلاف ایک اور اوپینین دے دیا اپنے فیصلے کے اندر۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جناب چیف جسٹس صاحب اس وقت یہ فل کورٹ تشکیل دے دیتے۔ اب چلیے اس وقت نہیں دیا تو کم از کم یہ معاملہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے آیا اور جس طریقے سے سو موٹو جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا گیا، اس پر عزت مآب چیف جسٹس فل کورٹ بنا دیتے۔ لیکن سوال یہ ہے کامران خان صاحب، یہ آپ کے اور میرے پوچھنے والا ہے، کیونکہ ہم ہیں تو پاکستانی، کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب اس بات سے کیوں اتنا، میں خائف کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، شاید ان کو گوارا نہ ہو، لیکن وہ اتنے اس چیز سے کیوں گریزاں ہیں کہ وہ فل کورٹ بنائیں؟ کیا ان کو اپنے ان تمام معزز جج صاحبان جو کہ اس سپریم کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہیں، کیا ان کی کیپیسٹی کے اوپر ان کو اعتراضات ہیں، ان کی کیپیبلٹی کے اوپر ان کو شبہات ہیں، یا ان کے امپارشل ہونے پر ان کو کوئی شک ہے؟ اور اگر ایسا تینوں میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہاتھ کنگن کو عرصی، کیا بڑی اچھی بات ہے، آنریبل چیف جسٹس صاحب فرمائے، اور آپ نے درست کہا، پھر کسی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو اب کیا صورتحال بن رہی ہے آگے چل کے؟ کیونکہ بہرحال یہ کیس زیر سماعت ہے اور اس وقت تقسیم کی صورتحال ہے، بالکل عیاں ہے، ملک اس دور سے گزر رہا ہے، اس کا وہ ایک فیصلہ دیں گے، اور کیا اس میں قوم میں کتنی سکت باقی ہے؟ کیونکہ اب ہمیں جو سپریم کورٹ سے نظر آنا چاہیے یا نظر آئے گا، یہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں اس پورے معاملے میں، اس فیصلے کا کیا انجام ہوگا، اور پھر اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ جو بچی ہے اس پہ کیا ہوں گے؟ کامران خان صاحب، مایوسی کفر ہے، لیکن میں بہت مایوسی سے کم از کم مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم ایک کیوس کی طرف ہیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ملک کی تاریخ کے اندر یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ روز ہوتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر یہ آوازیں آئیں کہ بھائی نہیں، یہ دو فیصلے ہیں، یہ 4-3 سے ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ دوسری طرف عزت مآب چیف جسٹس صاحب اور ان کے ہمنوا جج صاحبان فرمائے نہیں ہے تو 3-2 سے ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں پٹیشنز۔ کسی کو یہی نہیں پتا کہ وہ اپیل یا وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز یا اس آرڈر کے حوالے سے جو عمل درآمد کے حوالے سے معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس کی کل صبح 11:30 بجے سماعت ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ انفرکچرس ہو جائے گی، وہ موجود رہے گی، اور اگر کل بھی عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے اسی کو آگے کیری آن کیا تو پھر ہم تو ظاہری بات ہے سر تسلیم خم ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ جی عدالت جو فیصلہ کرے، لیکن کیا تاریخ رقم کریں گے عزت مآب چیف جسٹس صاحب اپنے آنے والے چیف جسٹسز کے لیے، اپنے سکسیسرز کے لیے، عدالتی نظام کے لیے؟ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیاست بھی بدترین تقسیم کیوٹک سچویشن ہے، ایک بعض لوگ بیچارے انارکی کی صورتحال کہتے ہیں، اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ الیکشن اس کو چاہیے نہیں، اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تو ایک بہت ہی خطرناک بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بقا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بقا ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی وہ پوری عالمی میڈیا میں اس وقت شاید سرخیوں میں چھپی ہے، ملک کے اندر تو تہلکہ مچی گیا۔ دوسری جانب مریم بی بی کہتی ہیں کہ الیکشنز فی الحال نہیں ہونے چاہیے، پہلے عمران خان سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جمہوری نظام تحمل اور برداشت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن عوامی غیر مقبولیت اور مستقبل میں اقتدار ملنے سے مایوسی یا الیکشن میں نہ جیتنے کے امکانات نے شہباز حکومت اور نون لیگ کو یقینی طور پہ بہت فرسٹریٹ کر دیا ہے۔ عمران خان پر الزامات اور بہتان تراشی کا بیانیہ تو بڑھ رہا ہے، مگر اب یہ لگتا ہے دشمنی میں بدل رہا ہے۔ نون لیگ سیاسی دشمنی میں اس وقت جس طرح کی گفتگو کر رہی ہے، خاص طور پہ اس کے ذمہ داران یقیناً اس سے پہلے یہ انداز دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اور اس سلسلے میں کل ایک تہلکہ سمجھ گیا جب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نون لیگ کی بقا کو عمران خان کے وجود کی نفی سے جوڑ دیا۔
ان کا کہنا ہے کہ اب عمران خان قتل ہو جائے یا ہم قتل ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے سنسنی خیز بیان میں جو آج عالمی میڈیا کی شہ سرخی میں چھپا ہے، ان کا کہنا تھا کہ اب دشمنی کی انتہائی حدوں پر جانے کے لیے جمہوری اصولی بات نہیں دیکھی جا سکتی، جس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تہلکہ مچا دیا بلکہ پوری دنیا نے اس کو غور سے دیکھا، کیونکہ یہ پاکستان کے وزیر داخلہ کا بیان ہے اور حکمراں جماعت کی ایک انتہائی اہم ذمہ دار شخصیت ہے۔ لگتا ہے عوام میں اس وقت کی جو صورتحال ہے، یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون غیر مقبول ہو رہی ہے۔ بدترین مہنگائی کی وجہ سے نون لیگ کے بیانات میں شدت آتی جا رہی ہے، الیکشن اس میں سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ آئین و قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ووٹ کی عزت ہو اور کورٹ کی بھی عزت ہو۔ اب نون لیگ اس کی بات کر رہی ہے، مگر نون لیگ آئین و قانون کی بالادستی کی بات ضرور کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی اعلیٰ عدلیہ اور اس کی فیصلوں کی حوالے سے اس کی گفتگو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب کوئی کسر نہیں ہے۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے عدم برداشت کے رویے سے لگتا ہے کہ حکومت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہے۔ مریم نواز نے بینچ فکسنگ کے الزامات کے بعد اب ججز اور ان کے اہل خانہ پر بھی عمران خان کی سہولت کاری کے الزام لگائے ہیں، اور یقیناً اس میں تمام حدود جو ہے وہ پار ہو چکی ہیں۔ نون لیگ بچے گی یا عمران خان، یہ پوری صورتحال اور اس وقت جب پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران، سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ تقسیم ہو رہی ہے، دوسرے اداروں کی بھی تقدس ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر کو۔ پولیٹیکل آبزرور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے، اب نہیں ہے، مگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت متحرک کردار رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ ہر گزرتا دن جو ہے پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے مستقبل، پاکستان کے وجود کے حوالے سے لوگوں کے اعتماد کو دہلا رہا ہے، کیا یہ بہت سٹرونگ اسٹیٹمنٹ ہے، حقیقت کی ترجمان ہے یا نہیں؟ یہ بالکل حقیقت کی ترجمانی ہے، نہ صرف اعتماد کو جھٹلا رہا ہے بلکہ صورتحال اتنی مایوس کن ہو چکی ہے خان صاحب کہ جس میں سیاستدان نہ صرف ایک تو دوسرے سے مخالفت تو ہونا ہی سیاست میں چلتا ہے، لیکن دشمنی اس حد تک اس کو آگے بڑھا چکے ہیں کہ اس سے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے، جو یہ ہمارا وطن عزیز ہے، اس کا جو نظام ہے وہ اب مزید چل نہیں پائے گا۔ سیاست اتنی الجھ کے رہ گئی ہے کہ اس نے مختلف اداروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، کوئی ادارہ اس کی سینکٹیٹی نہیں بچی، پارلیمنٹ غیر فعال ہے اور سیاست کو راستہ نکالنے میں بتدریج ناکام ہو رہی ہے۔ آج سے چند سال قبل ایک کتاب لکھی گئی، کچھ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، جمہوریتیں کیسے ختم ہوتی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے ٹریک کیا ان ممالک کو کہ جہاں پر جمہوریت تھی اور پھر ختم ہوئی تو وہ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے جمہوریت ختم ہوئی۔ پہلا نقطہ جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی، کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں بدل جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو جمہوریت ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور ہمارے ملک میں اس وقت ایگزیکٹلی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ابھی جو آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سنائی وہ انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں جو کچھ انہوں نے کہا اس سے تو بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا کی بھی وہ شہ سرخیاں بنی ہے ان کی سٹیٹمنٹ، کہ اب پاکستان کے اندر سیاسی مخالفت نہیں رہ گئی، یہ سیاسی دشمنی میں بدل چکی ہے، اور الٹیمیٹلی اس پورے نظام کے لیے خطرناک نتائج اس کے نکل سکتے ہیں۔ اور ایسے میں جب ملک کی معیشت کا کوئی حال نہ ہو، ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہے پاکستان کی اس موجودہ صورتحال میں مدد کرنے کے لیے، حکومت کا بین الاقوامی طور کے اوپر کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے، اور سچویشن اس حد تک خراب ہے کہ وہ دوست ممالک جن کے اوپر ہمیشہ ہم اعتبار کر سکتے تھے کہ ان کی جانب سے ہمیں مدد آتی تھی، آج وہاں سے جو ریلکٹنس ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو صورتحال ہے، جو پاکستان میں مہنگائی کی حالت ہے، جو ایک مڈل کلاس طبقے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان سب حالات کو اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف ہماری معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے بلکہ ہماری سیاست بھی اب دیوالیہ تو کھوکھر صاحب، از دیر اے وے آؤٹ، کوئی راستہ ہے اس اندھی سرنگ سے نکلنے کا؟ خان صاحب بالکل راستہ ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس وقت اتنی پولرائزیشن ہو جائے معاملے میں تو اس کو عوام کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں عوام سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں کہ کس کے ہاتھ اس ملک کی حکومت دی جائے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ابھی مریم نواز صاحبہ نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب۔
اب یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ ٹیگ لائن ہے کہ جو ماضی میں استعمال ہوئی جمہوریت کو اور الیکشنز کو ڈیریل کرنے میں. اب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلم لیگ نون جس کی پچھلے 3-4 سال کے اندر جو سیاست رہی اس کے اندر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، انہوں نے بڑی سعودتیں بھی برداشت کی، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بھی بنا، لیکن ان تمام تلخ تجربوں سے گزرنے کے بعد تو یہی خیال ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے اور اس طرح کی انتقامی کارروائیوں کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جس سے جمہوریت کو بھی خطرہ پیدا ہو سکے. اچھا، پولیٹیکل ڈویژن، تقسیم، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو ہر جمہوری نظام کا حصہ ہے، پھر بدترین جنگ اور لڑائی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بھارت میں بھی ہو رہی ہے. راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی انہوں نے کر دیا ہے، مگر ہمارے یہاں ایک بہت ہی سنگین انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں اداروں کا تقدس نہیں رہا ہے، اداروں پر اعتماد نہیں رہا ہے، اداروں پر بھی جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں. یہ کتنی بھیانک بات ہے؟ بہت ہی بھیانک بات ہے. بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں جو خوف ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو ہم نے یہ فیصلہ کرنے دیا تو وہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کریں گے یا عمران خان صاحب کے حق میں کریں گے. اب اگر لوگ اس ملک کے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ انہیں روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ کسی ادارے کو اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے، عوام کی رائے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. میں نے ایک آزاد سیاست کرنی ہے، وہ موسٹ پروبیبلی پی ٹی آئی کے مخالف الیکشن لڑنا ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس کو بطور ایک سیاستدان ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. حکومت جب آپ نے لی، جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے، جو مشکلات آئیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے حکومت حاصل کی تھی. اب اگر آپ اس کو چلا رہے ہیں تو آپ اس کے نتائج کے لیے بھی تیار رہیں، لیکن خدارا یہ نہ کریں کہ آپ صرف ایک اپنے سیاسی مخالف کو کہ وہ کہیں حکومت میں نہ آ جائے اس کی وجہ سے آپ پورے کے پورے نظام کو داؤ پہ لگا دیں. یہ پاکستان کی سروس نہیں ہوگی. پاکستان ایک بہت خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے کہ جہاں پر ہماری معیشت کا کوئی حال نہیں، ہماری فارن پالیسی کا کوئی حال نہیں، ہماری سیاست بہت پولرائز ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، جو اس وقت انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ انتقامی کارروائیاں کسی بھی طور پر ایک سو کالڈ جمہوری حکومت کے دور میں نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم ہر آنے والا جو دن ہے اس کے اندر حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور حل واحد صرف اور صرف یہی ہے کہ ملک الیکشنز کی جانب جائے اور جو عوام فیصلہ کریں، جس کے بارے میں فیصلہ کریں، جس کو اقتدار دیں، اس کو آپ ٹرانسپیرنٹلی منتقل کریں اقتدار. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے